प्रोग्राम हालात हादसा फ्रैंकफर्ट से अली के साथ। कोविड का नया वेरिएंट दुनिया भर में परेशानी, जर्मनी में नए लॉकडाउन का खतरा। जनूबी अफ्रीका में नए कोविड वेरिएंट की तशखीस से आलमी सतह पर परेशानी की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने अपनी सरहदों पर निगरानी और चेकिंग मजीद बढ़ा दी। फ्रैंकफर्ट। बरतानिया का कहना है कि इससे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से शदीद खदशात हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये नया वेरिएंट वैक्सीन के असर को कमजोर बना सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि उसे अगले 2 हफ्तों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से लेबॉर्ट्री नताइज मिल जाएंगे और ये मालूम हो पाएगा कि इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ कंपनी को अपनी वैक्सीन में तब्दीली लाना होगी या नहीं। बायोटेक कंपनी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हम नए वेरिएंट के हवाले से माहिरीन की तशवीश को समझते हैं। हमने फौरी तौर पर उसके बारे में तजर्बात शुरू कर दिए हैं। बायोटेक कंपनी फाइजर कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, हम 2 हफ्तों में लेबॉर्ट्री टेस्टों से मजीद डेटा हासिल करने की तवक्को करते हैं। ये नताइज हमें बताएंगे कि आया ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक एस्केप वेरिएंट तो नहीं। इस सूरत में अगर ये वेरिएंट आलमी सतह पर फैलता है तो हमें अपने वैक्सीन में भी तब्दीली करना होगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये 11529 कहलाने वाली ओमिक्रॉन नए वेरिएंट में कोरोना वायरस से अलग प्रोटीन है और इसीलिए आलमी सतह पर यह बात बाइस फिक्र बन गई है कि कोविड-19 की वैक्सीन वायरस की इस नई किस्म के खिलाफ काम करेगी या नहीं। जनूबी अफ्रीका के बाद इस वेरिएंट के केसेस इसराइल, हांगकांग, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी में भी रिकॉर्ड किए गए। जुमे को इटली ने इन मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जो जनूबी अफ्रीका के 8 ममालिक में से किसी एक मुल्क में गुज़श्ता 14 दिन में जा चुके हों। दूसरी तरफ जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में ड्रामाई इजाफे की वजह से एक नए लॉकडाउन का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जर्मनी बिजनेस सेक्टर अभी गुज़श्ता बरस के कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में होने वाले माली नुकसान के अजाले की कोशिश में है, तो जर्मनी में एक और नए लॉकडाउन का खतरा शदीद हो गया। जर्मनी में कोविड-19 इन्फेक्शंस की तादाद में अचानक इजाफा हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि वो मुल्क की सतह पर दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दे। जर्मनी में कोरोना वायरस इन्फेक्शंस में ड्रामाई इजाफे के बाद कुछ वफाकी सूबों ने एक मरतबा फिर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां ऐसे सूबों में लगाई जा रही हैं जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जनूबी सूबे बायरन में एक तरह से लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। पाबंदियां आयद करने के साथ परचून की ज्यादातर दुकानों को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह मशरकी रियासत सैक्सन में भी कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए सख्त पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। इस जर्मन रियासत में दुकानों का रुख वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन कराई हो या जिनके पास इस कोविड-19 की बीमारी से सेहतयाबी का सबूत हो। वफाकी जर्मन वजीर सेहत कह चुके हैं कि जर्मनी में कोरोना वायरस की चौथी लहर से बचने की खातिर मुल्क की लॉकडाउन खारिज इम्कान नहीं। उन्होंने अवाम से अपील की कि हर कोई कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन जल्द अज जल्द लगवाए। कई मगरबी ममालिक की तरह जर्मनी में भी वैक्सीन मुखालिफ अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ बरतानिया ने भी कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बाद सख्त पाबंदियों का अंदिया जाहिर किया है।
اور اب برطانیہ میں داخل ہونے والے افراد کو دوسرے روز PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے پیش نظر کورونا ضوابط سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ آنے والوں کو دوسرے روز ہی PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور دکانوں میں ماسک پہننے کے قواعد سخت کیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ کورونا سے متعلق قواعد کا 3 ہفتوں کے بعد جائزہ لیا جائے گا۔ اندازہ نہیں کہ دستیاب ویکسینز نئے ویرینٹ کے خلاف کتنی مؤثر ہوں گی۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی سخت پابندیوں کا اطلاق کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سامنے آنے کے بعد NCOC نے ہدایات جاری کی ہیں۔ سی ممالک بوتسوانا، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ، لیسوتھو، اسوانیتی، نمیبیا اور موزمبیق سے پاکستان آنے والوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ براہ راست یا غیر براہ راست فلائٹ سے آنے والے ایسے تمام پاکستانی مسافروں کے پاس سفر سے 72 گھنٹے پہلے کرائے گئے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ ہونا لازمی ہوگا۔ اسی طرح سعودی عرب، مالدیپ، آسٹریلیا اور اسرائیل نے بھی ایسی ہی پابندیوں کا اطلاق کیا ہے۔ آسٹریلیا میں کورونا پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ آسٹریلیا کے بڑے شہروں سڈنی اور میلبرن سمیت 30 شہروں قصبوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین حکومت کی کورونا پابندیوں اور ملک میں کورونا ویکسینیشن لازمی ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ آسٹریلیا میں اب تک 2 لاکھ سے زائد کیسز اور تقریباً 2000 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بھی مظاہرین نے کورونا رولز اور پابندیوں کے خلاف ہفتہ کے روز احتجاج کیا۔ اسرائیل نے ملک میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرہ ہونے والے مریض کی تشخیص کے بعد اگلے 14 دن کے لیے ملک میں غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے آج شام سے تمام غیر ملکیوں کے لیے اپنی تمام سرحدیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نائمر ٹی وی انٹرنیشنل۔ میں ہوں مبارک جاوید۔ آج پروگرام گپ شپ۔ جو لڑکے لڑکیاں پاکستان اور دوسرے ممالک سے انگلینڈ پڑھنے آتے ہیں، وہ اگر کالج نہیں جاتے اور یہاں آ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، پھر جب وہ پاکستان جاتے ہیں اور واپس آتے تو امیگریشن والے ان سے کیا سوالات کرتے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ انگلینڈ کا آپ کے پاس اگر ویزا بھی ہے، آپ پاکستان سے تو اڑان بھر چکے، مگر جب آپ ہتھرو یا گیٹ وے پہنچتے ہیں یا کسی بھی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ آپ مطمئن نہیں کر سکتے، تو آپ کا ویزا جو ہے وہ سمجھے کہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب ہوا یہ مسٹر قریشی ہے، یہ صاحب پڑھنے کے لیے انگلینڈ آئے اور پھر یہ گئے پاکستان جانے کے بعد وہاں پہ جب دوبارہ انگلینڈ آئے تو انہیں بارڈر پولیس نے روک لیا، اور بارڈر پولیس کے پاس کافی پاور ہے یہاں پہ۔ پھر ان سے جو خاتون ہے، اس نے جو امیگریشن آفیسر ہے، سوالات شروع کیے۔ جو پہلا سوال پوچھا گیا، پہلے ان کے پاس کچھ رقم تھی، وہ جو امیگریشن والی اس نے گنے، وہ بتایا گیا کہ تقریباً 2000 سے زیادہ یہ رقم ہے، 2000 پاؤنڈ سے۔ پھر اس کو وہ اپنے آفس لے گئی، وہاں پوچھا کہ آپ کس کالج میں جاتے ہو۔ اس نے کالج کا نام بتایا، اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سے آپ نے مضامین ہے جس پہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ جب بتایا گیا، اور سوالات بھی جس بندے سے کیے گئے، اس لڑکے سے کیے گئے،
جو سوالات کیے گئے میں تھوڑا سا ان کے متعلق بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بھی ایک سوال تھا کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں؟ اس پر اس لڑکے نے بتایا کہ میں منی کیپ آفس میں ایک کنٹرولر بھی ہوں۔ آپ کی انکم کیا ہے وہ بتائی گئی۔ آپ رہتے کہاں پہ ہیں یہ بھی سوال ہوا۔ اس نے اپنے ایریے کا نام بتایا۔ پھر پوچھا کہ آپ کا کالج کس ایریے میں ہے۔ اس کو جناب کالج کا تو پتہ تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ جاتے کیسے ہو وہاں پہ، سفر کیسے کرتے ہو، بس سٹاپ کون سا ہے، کون سی بس جاتی ہے، کس طرح آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ سوالات کیے گئے جس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر اور بھی سوالات تھے اس میں کہ یہاں آپ انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے اخراجات کون دے رہا ہے، پاکستان آپ کہاں پہ رہتے ہو۔ اور ایک سوال یہ بھی تھا اس میں جو آپ بھی سنیں گے کہ کتنے دن آپ کالج جاتے ہو، کون سے ٹائم پہ جاتے ہو، کام کون سے ٹائم پہ کرتے ہو۔ یہ سوال بھی لڑکے کے پاس جواب نہیں تھا، اور اس نے کوشش کی جو جواب اس نے دیا۔ پھر وہ یہ جو امیگریشن خاتون ہے اس نے سارا کچھ لکھا۔ یہ نہیں کہ زبانی بات چیت ہو رہی، ہر چیز لکھی جا رہی، جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب جو بھی مل رہا ہے اسے فوراً نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کو انہوں نے کہا باہر بیٹھے۔ خود اس عورت نے انکوائری شروع کی۔ یہ نہیں یہ لوگ دیکھتے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مکمل انکوائری کی ضرورت ہے تو یہ کرنی بہت ضروری ہے۔ اس خاتون نے جو امیگریشن افیسر ہے اس نے پھر وہاں کالج میں رابطہ قائم کیا، کال کی، پتہ کیا، اور ان کو فیکس کی کہ مجھے یہ جواب چاہیے کہ یہ لڑکا کتنے دن یہاں پہ آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فیکس آ گئی۔ پھر وہ لڑکے نے جو بیانات دیے ہوئے تھے وہ بھی نکال لیے، اور جو فیکس پہ لکھا ہوا تھا وہ بھی نکال لیا۔ نکالنے کے بعد پھر اس کو بلایا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو اس طرح لوگ جو انکوائری جن کی چل رہی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ ان کو پھر ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی مرضی سے باہر نہیں آ سکتے۔ جب بھی ان لوگوں نے بلانا ہے، جو بھی آفیسر ان کی انکوائری کر رہا ہے وہ پھر باہر بلا کے اپنے آفس میں جا کے بات کرتے ہیں، سب کے سامنے بات نہیں کرتے۔ اور جب اس لڑکے سے دوبارہ اس نے وہی چند سوالات کیے تاکہ میں چیک کروں کہ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، تو جناب پھر اس عورت نے جو امیگریشن افیسر ہے اس نے وہ فیکس اس کے سامنے رکھی۔ اب فیکس پہ لکھا یہ تھا کہ یہ تو کالج آیا ہی نہیں پتہ نہیں کتنے مہینے سے، اس نے تو کبھی رابطہ ہی قائم نہیں کیا۔ اب اس لڑکے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ کہتا نہیں جی یہ کالج والے غلط لکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح پھر یہ جو امیگریشن افیسر ان کے اوپر ایک سینئر ہوتا ہے اس کے پاس اس کی فائل لے کے گئی، اس کو ادھر ہی بٹھا دیا گیا دوبارہ، جہاں سے میں نے بتایا کہ ایک لاک اپ صحیح ہوتا ہے جہاں سب لوگ وہاں بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے جو ان کی انکوائری چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس نے پھر جا کے اپنے افیسر سے بات کی۔ افیسر نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو مکمل طور پہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یہ تو کالج کے لیے آیا ہوا ہی نہیں، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں کالج میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو اسے پھر ترجمان کی ضرورت پڑی، انگلش نہیں آ رہی تھی اس کو، پھر انہوں نے ایک ترجمان بھی بلایا اور اس کو پھر یہ سہولت جو ہے وہ دی گئی۔ وہاں سے بھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں نہیں پڑھتا کالج میں، کوئی اردو میں تو پڑھنا نہیں یہاں انگلینڈ میں آ کے، اور ان کو یہ بھی علم ہوا کہ شاید یہ پاکستان میں بھی اس کی کوئی اتنی اچھی تعلیم نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بہت تجربہ ہوتا ہے، عمر گزر جاتی 30 سال سے یہ ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں،
یہ لڑکا بہت زیادہ نروس تھا اور کانپ رہا تھا، ویل ڈریس تھا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کے اپنے بھی حالات خراب ہو گئے۔ پھر اینڈ پہ یہ رونا شروع کر دیا اس نے، اور یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو قوانین ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں، اس کے مطابق ہی یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اس لڑکے نے یہ بھی کہا کہ میں میرے والد جو ہے وہ ہارٹ کے مریض ہے، میری والدہ بھی بیمار ہے، جب ان کو یہ اس چیز کی خبر ملے گی کہ میں اتنا پیسہ خرچ کر کے گیا ہوں اور واپس آ رہا ہوں تو وہ تو شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے ان کو، وہ زندہ ہی نہ رہیں۔ اور پھر ہر وہ حربہ اس نے استعمال کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا کہ اس کو واپس بھیجا جائے گا پاکستان میں، وہاں یہ اپیل کر سکتا ہے، اور اس کے پاسپورٹ پہ پھر وہ اسٹیمپ لگا دی گئی کہ یہ کل واپس پاکستان جائے گا، اور وہاں امبیسی میں اپیل کرے، جو بھی طریقہ کار انگلینڈ کا ہے اس کے مطابق پھر اپنا کیس لڑے۔ بات آج بتانے کا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے آپ کو، اور یہ اس کی باقاعدہ ہم نے کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی ہے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ والے ویزے دے دیتے ہیں اور بعد میں آ کے یہاں آپ کام کریں، جو مرضی کریں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آپ کو ویزا دیا جاتا ہے، اگر آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو پڑھنا چاہیے یہاں پہ جس کالج میں آپ جا رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بات بتائی اس کالج کی کہ یہ یہاں ہمارے سے زیادہ فیس مانگ رہے تھے، پڑھاتے نہیں تھے، اور اس طرح کی باتیں کالج کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب امیگریشن انگلینڈ کی جو ہے وہ اس کو واپس بھجوا دیا پاکستان اس کو۔ پھر میرا نہیں خیال کہ دوبارہ یہ کبھی انگلینڈ آ سکے، کیونکہ مکمل جھوٹ تھا، اور یہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ اتنے سال تک یہ اب انگلینڈ میں نہیں آ سکتا، نہ پڑھنے کے لیے آ سکتا، نہ سیر کے لیے آ سکتا۔ ناظرین، یہ بتانے کا آج مقصد تھا آپ کو جو میرا، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے انگلینڈ والوں نے سہولت دی یہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں آتے ہیں کم از کم اس مقصد پہ آپ کو قائم رہنا چاہیے، ورنہ اس طرح جس طرح اس لڑکے کو واپس بھیجا گیا، ٹکٹ بھی ضائع گئی، پریشان بھی ہوا، ذہنی ٹینشن بھی ہوئی، رات اس کو وہاں اپنے پاس رکھا انہوں نے، پھر واپس بھیج دیا۔ اس طرح کے واقعات آئندہ میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا کہ انگلینڈ میں کیا قوانین ہے اور کیا طریقہ کار ہے، مگر ایک چیز یاد رکھیں، یہ صرف اسٹوڈنٹ ویزے کی بات نہیں، کوئی بھی ویزا آپ کے پاس انگلینڈ کا ہے، آپ اگر پاکستان سے یا کسی ملک سے آئیں اور مطمئن نہیں کر سکے تو وہ آپ کا ویزا وہیں ایئرپورٹ پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جرمنی وغیرہ میں یہ سسٹم نہیں ہے، جرمنی میں اگر آپ کا ایک دفعہ ویزا امبیسی سے لگا ہے تو ایئرپورٹ پہ اتنی پوچھ گچھ نہیں ہے، مگر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ناظرین، جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل، ساتھ ملیں گے کل نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔